नाजरीन, आप सबको इंजीली मीडिया की तरफ से हमारी आज की इस काविश में खुश आमदीद। बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे मज़ामीन हैं जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक मज़मून जिसको बाइबल मुकद्दस में पैदाइश पहले बाब की दूसरी आयत से लेकर मुकाशवा, जो कि बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, उसके आखिरी बाब की 70वीं आयत तक, जिसका बार बार जिक्र आया है, सैकड़ों बार जिक्र आया है। आज हमारा टॉपिक है पानी। बाइबल मुकद्दस में पानी की क्या अहमियत है। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में एक नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम बात फरमाई, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, मगर आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इंजीली मीडिया में चंद मिनटों के लिए, आधे घंटे के लिए, जितनी भी ये वीडियो हो, आप हमारे साथ ज़रा उन अल्फाज पर गौर करें और उनकी मानवियत की गहराई और उसकी वुसअत को समझने की कोशिश करें, जो खालिक़ कायनात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाए। तो वाक़या है एक रात का, जब यहूदियों का एक सरदार खुदावंद यीशु मसीह से मिलने आता है। यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिखी हुई इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं 10वीं आयत तक ये पूरा वाक़या बयान किया गया है। जो लोग बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि इस सरदार का नाम निकोदीमस था। लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील 3रा बाब पहली आयत से, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो नाजरीन, यहाँ पे जो बात आज हम देखना चाहते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस से निकले हुए ये अल्फाज हैं कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो। खुदा रूह है, बाइबल में इसका जिक्र मिलता है, हम जानते हैं। तो रूह से पैदा होना, बात समझ में आती है कि एक जिस्मानी इंसान अपनी जिस्मानियत को तर्क करके रूहानियत में दाखिल होने के लिए ये लाजमी है कि वो रूह से पैदा हो। सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों फरमाया कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह, पानी से पैदा होने का क्या मतलब है? पानी से पैदा होना क्यों जरूरी है? लिहाजा आज हम इस मजमून को जरा गहराई से देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप के ईमान में आज के मुताले से इजाफा होगा, आपको तकवीत मिलेगी। देखें, मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं सहाइफ मुकद्दसा का बहुत ही अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। I consider myself as a student of the Holy Scriptures,
sacred scriptures are among the texts that I study. तो sacred scriptures में जब हम पानी का जिक्र ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम पुराने अहदनामे में जाते हैं। पुराना अहदनामा जिसकी पहली 5 किताबें जिन्हें तौरेत कहा जाता है और जिनको हजरत मूसा ने लिखा, उनमें से सबसे पहली किताब है पैदाइश की किताब। पैदाइश की किताब में हमें जिक्र मिलता है इस दुनिया की तख्लीक का। पैदाइश की पहली आयत, पहले बाब की पहली आयत मुबारका जो है वो नहायत ही अहम और नहायत ही मंतकी है। देखिए यहाँ पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस से मैं पढ़ रहा हूँ, पैदाइश पहला बाब पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब ये जुमला जो है ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। इस जमीन और आसमान के लिए वक्त का आगाज यही था, इब्तिदा थी। आज का हमारा मौजू टाइम एंड स्पेस नहीं है, जिसको मैं किसी और वीडियो में बयान करूंगा। आज मैं सिर्फ ये बयान करना चाहता हूं कि जब खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया तो जमीन वीरान और सुनसान थी, ये दूसरी आयत, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। देखें, जब खुदा ने इस जमीन को बनाया तो ये जमीन एक कुरा, एक गोल चीज, गेंद, ग्लोब, ये मिट्टी और पानी से मुरतब किया हुआ एक सियारा था। खुदा की कायनात जिसकी वुसअतें मीलों में नहीं, हजारों मीलों में नहीं, बल्कि नूरी सालों में हम उसको नापते हैं और फिर भी नहीं समझते, बहुत वसी है। ये बाइबल मुकद्दस जो मेरे हाथ में है, आप लोगों के घरों में है, बहुत सी लाइब्रेरियों में, दुनिया में हर जगह पे पाई जाती है। इसकी फजीलत ये है कि दुनिया की तारीख इसने उस वक्त से शुरू की जब दुनिया की तख्लीक हुई। देखें, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ स्टार्टिंग ए साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। बाइबल मुकद्दस में जो तख्लीक की कहानी है वो और उसकी तारीख वहां से शुरू होती है जहां पे जमीन और आसमान का आगाज होता है। पैदाइश पहला बाब पहली आयत, मैं दोबारा बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको मेरी बात की समझ आए। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जब पैदा किया तो उस वक्त लिखा है दूसरी आयत, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। यहाँ पर खुदा की रूह और पानी का जिक्र एक ही आयत में मिलता है। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती। फिर हम देखते हैं कि पैदाइश के इसी बाब में पानियों का जिक्र 10-11 बार किया गया है। हमें बताया गया कि खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया, उसके दरमियान में फिजा थी। हमें बताया गया कि पानियों को समुंदर कहा गया। हमें बताया गया कि पानियों से मछलियां पैदा हुई। ये बातें मैं सारी इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वक्त को मलहूज़े खातर रख रहा हूं। पैदाइश पहले बाब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जो बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं वो ये है कि पैदाइश पहला बाब पहली आयत जमीन आसमान की तख्लीक, और पहला बाब दूसरी आयत खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश करती थी। ये जमीन मिट्टी और पानी का एक छोटा सा कुर्रा है। खुदा के लामहदूद निजाम में ये एक छोटा सा बांटा है, मार्बल है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। यहां से बात शुरू होती है पानी की।
پیدائش 1:2 خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی. اور بائبل میں سینکڑوں بار اس کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اگر ہم بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے گزرے تو اس کے آخری کتاب 66ویں کتاب جو ہے مکاشفہ کی کتاب، اور اس کے آخری باب 22 باب میں پہنچے تو اس کی کل 21 آیتیں ہیں. 22 باب کی 21 آیات ہیں، اور 70ویں آیت میں لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو چاہے وہ زندگی کے پانی سے مفت لے. اردو کے ترجمے میں لکھا گیا آب حیات مفت لے. یعنی کہ بائبل مقدس میں پانی کا پہلا ذکر پیدائش 1 باب اور اس کی 2 آیت میں ہے، جہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور آخری بار اس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ 22 باب کی 70ویں آیت میں ہے، جہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو پیاسا ہے وہ آئے، اور وہ زندگی کا پانی آب حیات مفت میں لے خداوند یسوع مسیح سے. اور یہاں پہ پھر لکھا گیا روح اور دلہن سے مراد کلیسیا ہے. روح اور دلہن، یہاں پہ پھر پانی کا ذکر، آب حیات کا ذکر روح کے ساتھ. بائبل مقدس میں پہلی بار جب پانی کا ذکر آیا تو بتایا گیا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. آخری بار جب ذکر آیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور پانی آب حیات زندگی کا پانی مفت میں لے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا نکودیمس سے کلام کرتے ہوئے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پانی اور روح کا ذکر ساتھ ساتھ کیا تو وہ بائبل مقدس میں جو پانی اور روح کا تسلسل پیدائش 1 باب کی 2 آیت سے لے کر مکاشفہ 22 باب کی 70ویں آیت تک چل رہا ہے، یہ بالکل اس کے مطابق ہے. بائبل مقدس میں بلا کا منطق پایا جاتا ہے، اس میں جو مطابقت ہے، اس میں جو تسلسل ہے خیالات کا. دیکھیں یہ کتاب 1500 سال میں لکھی گئی، اور اس کو لکھنے والے 40 مختلف لوگ تھے، جن میں چرواہے تھے، بادشاہ تھے، جن میں شاعر تھے، جن میں حضرت موسیٰ جیسے چرواہے تھے، حضرت داؤد جیسے بادشاہ تھے، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، پولس رسول، بہت سے لوگ، 40 لوگ. لیکن جب ہم ان کی اس کو دیکھتے ہیں تانے بانے کو، تو پیدائش 1 باب 1 آیت سے لے کر مکاشفہ 22 باب اور اس کی 21ویں آیت تک ایک تسلسل ہے. اور ایسا تسلسل ہے کہ کوئی دنیا کا عظیم ترین ناول نگار بھی وہ تسلسل پیدا نہیں کر سکتا. یہ کتاب ناول نہیں ہے، یہ الہام ہے، سیکرڈ سکرپچرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے، تو میں ایک ادنا سا طالب علم بائبل مقدس کا، میں نے پانی کو پیدائش میں جا کے ڈھونڈا اور پھر دیکھا کہ پانی اور روح کا تعلق کتنا گہرا ہے. جب بنی نوع انسان نے خدا کو غضبناک کر دیا اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، گناہ کی فراوانی کی وجہ سے، تو ہمیں بتایا گیا ہے پیدائش 6 باب 7ویں باب میں کہ اس وقت خدا نے پانی سے اس دنیا کو تباہ کیا. پانی سے. جب خدا نے انسان کو بنایا
تو خدا نے زمین کی مٹی سے پانی سے انسان کو بنایا، زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور زمین کے پانی سے اسے تباہ کیا۔ جب خدا نے دیکھا کہ اس کے لوگ بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی میں رہ کر ایک مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اب سبق سیکھ لینے چاہیے اور خدا کی طرف واپس آ جانا چاہیے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس۔ جب حضرت موسیٰ کو خدا ظاہر ہوئے تو خداوند ان کے سامنے، حضرت موسیٰ کے سامنے جلتی ہوئی جھاڑی میں آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے اور 3 معجزے دیے انہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ خروج کی کتاب میں درج ہے، میں صرف اس کا حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر ان کو فرعون کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کی اکڑ کو توڑنے کے لیے، دیکھیں حضرت موسیٰ نے انہیں وہ معجزے، وہ نشان دکھائے جو یہوہ نے انہیں دیے تھے، لاٹھی کا سام بن جانا، بغل میں ہاتھ ڈالنا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، یہ سب خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب فرعون نے اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اپنی فرعونیت کو دکھایا اور کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا ان عبرانی غلاموں کو، میں نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلا عوامی معجزہ، میں یہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ معجزے پہلے فرعون بادشاہ کے دربار میں ہوئے تھے لیکن وہ عوامی نہیں تھے، پوری دنیا نہیں دیکھ رہی تھی، سب مصریوں نے نہیں دیکھے تھے۔ تو پہلا عوامی معجزہ کیا ہوا کہ موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق ان پر جو آفت ڈالی وہ یہ تھی کہ پانی خون بن گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اگر ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں یہاں پہ خروج کی کتاب میں، جہاں پہ 10 آفات کا ذکر ہے 8ویں باب میں دیکھتے ہیں، بلکہ 7ویں باب کی آخری آیات جو ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، خروج 7 باب اگر آپ پڑھیں تو اس کی آخری آیات میں لکھا ہوا ہے کہ دریائے نیل کا پانی خون بن گیا۔ یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کیونکہ مصری لوگ دریائے نیل کو اپنا دیوتا مانتے تھے، زندگی کا سرچشمہ مانتے تھے، زندگی وہاں سے آتی تھی، ان کے پاس دریائے نیل تھا، دوسری قوموں کے پاس پہاڑ تھے، پتھر تھے، چٹانیں تھیں، لیکن ان کے پاس زندگی کا یہ منبع تھا، وہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ لہذا پہلا عوامی معجزہ یہ ہوا کہ دریائے نیل ان کے لیے زندگی مہیا کرنے کی بجائے ان کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ لکھا ہے مچھلیاں مر گئیں، تعفن اٹھنے لگا، وہ لوگ 7 دن تک ان پر یہ آفت رہی۔ پانی سے سیلاب آیا، حضرت نوح کے زمانے میں لوگ مر گئے، پانی کو خون بنا دیا گیا، مچھلیاں مر گئی، لوگ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر کنویں کھودنے لگے، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے بلکہ کہ ان کے مٹکوں کا پانی یہ خون ہو گیا، پتھر سے بنے ہوئے مٹکوں کا پانی جو ان میں ڈالے وہ بھی خون ہو گیا۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ خدا نے پانی کو استعمال کیا فرعون اور اس کی قوم کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ زندگی کا پانی دریائے نیل نہیں ہے، دریائے نیل کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو چاہے تو اس زندگی کے پانی کو موت کے پانی میں بدل دیتی ہے۔ اور اس کے باوجود
جب فرعون اور اس کی قوم نے نہیں سمجھا اور 10 آفات پوری ہوئیں، بائبل مقدس میں ان کا ذکر ہے، آخری آفت کے بعد جب انہیں جانے دیا، مصریوں کے پہلوٹے مر گئے، تو مصری ان کے پیچھے گئے، فرعون نے ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، پکڑ کے واپس لائے، تو بحر کلزم میں، ریڈ سی میں ان کو پانی میں دفن کیا گیا۔ فرعون اپنی فوجوں سمیت پانی میں دفن۔ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر، خدا کی روح نے پانیوں سے دنیا کو ڈبو دیا، صرف نوح اور ان کا خاندان بچا۔ پانی کو خون بنا کر حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی روح پانیوں کو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ پانیوں سے ہی پھر ان کی افواج کو دفن کر دیا، غرقاب کر دیا بحر کلثم میں۔ یہ ساری تاریخ بائبل مقدس کی خروج کی کتاب میں، دوسری کتاب میں، پیدائش پہلی کتاب، خروج دوسری کتاب، یہ مرقوم ہے، مکمل مفصل واقعہ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہیں، پوری ترتیب سے۔ میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ بائبل مقدس کا حسن بیان یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نجات کا پیغام ہے۔ اور بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوتی ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر بتایا روشنی کیسے بنی اور وہ ساری چیزیں کیسے بنی۔ آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس میں جو سائنٹیفک کرونالوجی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو بات کر رہے تھے ہم پانی کی۔ جب عوامی معاوضہ حضرت موسیٰ نے کیا تو انہوں نے پانی کی حیت کو، پانی کی نیچر کو بدل دیا، اور پانی زندگی دینے کی بجائے لوگوں کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ مچھلیاں مر گئی، لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے، اب پانی پی سکتے ہیں، اب خون تو نہیں پی سکتے، لہٰذا یہ آفت تھی۔ پانی کے حیت کو بدلنا ایک آفت بن گیا۔ اب ذرا دیکھیے خداوند یسوع مسیح، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے سب سے پہلا معجزہ کیا، ہم ذرا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلا معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا وہ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، اور تیسرے دن، دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت۔ اب یہاں پر ایک اور عوامی واقعہ ہونے والا ہے۔ میں اس کو عوامی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی معجزہ چھپ چھپا کے نہیں ہوا تھا، وہاں پر لوگ اکٹھے تھے، ایک ہجوم تھا، ضیافت تھی، شادی تھی، شادی کی تقریب پر لوگ اکٹھے تھے، اور اس ملک، اس وقت، اس قوم کی رسم و رواج، اس قوم کے رسم و رواج کے مطابق، ان کی رسومات کے مطابق میں پی رہے تھے۔ میں ختم ہو گئی تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی والدہ ماجدہ نے ان سے درخواست کی، اور یہ پورا واقعہ جو ہے میں اسے پڑھوں گا نہیں، یہ یوحنا رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پتھروں کے مٹکے تھے، اور ان پتھروں کے مٹکوں میں پانی تھا۔ اب پانی کی حیت، پانی کی نیچر بدلنے کے لیے ایک اور معجزہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ نے پانی کی حیت کو، پانی کی نیچر کو بدلا، وہ خون بن گیا،
وہ لعنت اور آفت بن گیا مصریوں کے لیے۔ یہاں پر پتھر کے مٹکوں میں پانی تھا، خداوند یسوع مسیح تھے، میں کی قلت ہوئی، اور جب بات ان تک پہنچی تو انہوں نے پانی کو، پتھر کے مٹکوں میں بھرے ہوئے پانی کو معجزانہ طریقے سے میں بنا دیا۔ When the nature of water was changed for the Egyptians, it became a curse. It was a plague. When it was changed for the Jews, where Jesus was invited, it became a blessing. یہ ایک برکت بن گیا، اور لکھا کہ اتنی شاندار میں تھی کہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ لوگ اچھی میں پہلے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو ایک اور رنگ دے دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا تو انہوں نے شراب بنائی۔ یہ بات غلط ہے، اس بات کا کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا اور اس کی تشریح کروں گا۔ یہ لفظ میں جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال آج کے پیغام کے مطابق چونکہ ہم بات پانی کی کر رہے ہیں، صرف اتنا میں کہوں گا کہ یہاں پہ پانی کو معجزانہ طریقے سے اس کی نیچر، اس کی حیت بدل دی گئی، اس کی کیمسٹری بدل دی گئی، اینڈ واٹر بیکیم وائن، میں بن گیا۔ پانی کی اہمیت کو اور اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ایک اور واقعہ بھی ہے، اور وہ ہے یوحنا 4 باب میں، جب خداوند یسوع مسیح سامریا کے ایک شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک خاتون ملتی ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا، اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک سامری عورت ہوں، تو یہودی ہو کر مجھ سے کیسے پانی مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہودی اور سامری ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، خاص طور پہ یہودی سامریوں کی تصدیق کرتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ ان میں جائز نہیں تھا۔ لہٰذا وہ عورت صحیح کہہ رہی تھی کہ تو ایک یہودی ہو کر کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ایک سامری عورت تجھے پانی پلا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو لے کر اسے سمجھایا کہ کاش تو جانتی کہ تو کس سے بات کر رہی ہے، کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، کاش یہ پانی تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہاں پر پانی استعارہ بن گیا ہے زندگی کا، زندگی کا پانی دیتا، میں تجھے زندگی دیتا، میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دیتا۔ جس پانی سے تو پیتی ہے تو کل پھر پیاسی ہوگی، کل پھر گڑا اٹھا کے، مٹکا اٹھا کے آ جائے گی، لیکن جس پانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ، اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک مکالمہ جو اس عورت میں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان ہوتا ہے، لیکن پھر آخر میں وہ عورت جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ تو نبی ہے اور خرستوس ہے، کرائسٹ، کہ تو خدا ہے، تو مسیح ہے، تو خدا ہے۔ دیکھیں یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا تسلسل اور پانی کی اہمیت اور پانی کا ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ تعلق، پانی کا روحانیت کے ساتھ تعلق، پانی کا نبوتوں میں تعلق، پانی کا پیشین گوئیوں میں تعلق، بلکہ پیشین گوئیوں میں جہاں جہاں بھی لفظ پانی اور پانیوں آیا ہے یا پانیوں کا ذکر ہے، وہاں پر اس سے مراد زندگی ہے، اس سے مراد لوگ ہیں۔ مکاشفہ میں ذکر آیا ہے سمندر کا، اور اس سے مراد ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، پانی جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ مطلب ہے زندگی کی فراوانی ہے۔ مکاشفہ 13 باب کی پہلی آیت میں لکھا کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے دیکھا۔ 13 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے میں نے ایک حیوان کو خشکی سے خشکی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ زندگی کی فراوانی نہیں تھی، جہاں پہ
پانی نہیں تھے، پانی سے مراد زندگی، پانی کی کمی تھی، خشکی تھی۔ اسی طرح سے آگے پھر فرشتے اور وہ آفتوں کا ذکر ہے، پانیوں کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بات جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، مکاشفہ کی تفسیر کے لیے جب یوحنا عارف کو، خداوند یسوع مسیح کے اس شاگرد کو جنہیں یہ رویا دی جا رہی تھی، انہیں بتایا گیا کہ پانیوں کا کیا مطلب ہے، نبوت میں پانیوں کا کیا مطلب ہے، پیشین گوئیوں میں پانیوں کا کیا مطلب ہے، مکاشفہ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، فرشتے نے، وہ فرشتہ جو یہ سارا واقعہ سمجھا رہا تھا یوحنا عارف کو، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ کسبی کا یہاں پہ ذکر ہے، میں اس طرف نہیں بھی جاؤں گا، لیکن یہاں پہ جو اصول کی بات ہے، جو بنیادی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو پانی تو نے دیکھے، نبوتاً رویا میں جو پانی دکھائے گئے، ان سے مراد لوگ تھے، ان سے مراد قومیں تھیں، امتیں تھیں، گروہ تھے، اہل زبان تھے، یعنی زندگی کی فراوانی تھی، ملٹیٹیوڈز آف پیپل۔ واٹر یا واٹرز کا مطلب جو ہے یہاں پہ وہ لوگ ہیں۔ ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا، جب خدا نے انسان کو بنایا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش پہلے 2 باب میں کہ اس نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، مٹی سے بنایا۔ اور جب انسان نے گناہ کر لیا تو فتویٰ یہ صادر ہوا کہ تو مٹی ہے اور موت کے بعد تو مٹی میں مل جائے گا، مٹی سے مٹی جا ملے گی، راکھ سے راکھ جا ملے گی، خاک سے خاک جا ملے گی۔ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں جا ملے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا نیکودیمس کو کہ جب انسان پانی اور روح سے پیدا ہوگا تو وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا، یعنی وہ ابدیت میں داخل ہوگا۔ ابتدائے زمانہ سے تخلیق کے کام میں پانی بھی تھا، مٹی بھی تھی، لیکن خداوند نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ دوسری پیدائش پانی اور روح سے ہوگی، جس کا ایک استعارہ بپتسمہ ہے۔ یوحنا رسول بپتسمہ دینے والا، وہ بپتسمہ پانی سے دیا کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ دیا۔ تو پانی کی پیدائش ایک استعارہ بن جاتی ہے روحانی طور پر پیدا ہونے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کہ ان الفاظ کو دیکھنا اور سمجھنا جو انہوں نے نیکودیمس کو کہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ واقعہ تھوڑا سا دوبارہ دہرا دوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا فرمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ مکمل واقعہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے یا جن کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ واقعہ مکمل طور پر انہیں سمجھ میں آ جائے۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب پہلی آیت سے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا،
उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है वो कोई और शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। और फिर निकोदिमस की बातें आगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये सिलसिला जारी रहता है। आप जरूर इसको पढ़िए। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब में ये पूरा वाकया बयान किया गया है। मानवीयत और रूहानियत का ये खजीना हमारे हाथों में है, और अगर हम दुआया हालत में इस कलाम का मुताला करें तो यकीनन खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा ताकि हम इसकी वसतों को, इसकी गहराइयों को, इसकी मानवीयत को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया।